اوورسیز 7 ڈیز کا تربیتی اجتماع جاری ہے. ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں. قبلہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مختلف ملکوں کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوں گے. تو بردرز جو آئے ہیں ان سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈز دی کوسچن. آدم احمد نقشبندی استنبول ترکی سے. کیا ایک مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے یا غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کتابیوں کا حکم الگ ہے اور مشرکوں کا حکم الگ ہے. اب وہ کتابی رہا نہیں رہا یہ مسئلہ الگ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے مسلمان کے نکاح کے کس کے ہونے یا کس کے نہ ہونے کا تفصیلی بیان فرمایا ہوا ہے. As far as mushriks are concerned, polytheists, in English we say, Muslim men cannot marry their women, or their men cannot marry Muslim women. Rules of Ahl Kitab are different, because according to the experience of our scholars, most people who claim that they are Christians, they have become atheists, Dahriya. So when they reach that level, they just keep religion for the sake of name, or certain festivals, or once a year families get together on Christmas, but they don't believe in faith anymore. Nikah is also not allowed, haram, as with rest of the kuffar, whether they idol worshippers or fire worshippers. And so there is no unconditional permission. And even if there is established that there is a woman who is truly Ahl Kitab, still it is makruh tahrimi, close to haram. So this is not a preferable option for Muslims. But what about the Muslim women? It's completely not allowed. That's completely not allowed. Muslim women cannot marry even Ahl Kitab. That chapter is totally closed. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اب چلیں گے نیپال کی طرف. نیپال سے آئے عاشقان رسول سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. નિગરાની શુરા દામદ બરકાતુમ અલાલિયા સંગા મેરો યો પ્રશ્ન છે. میرا نام આજ બોલી عاشق اتاری ہے. میں نیپال سے ہوں. میرا سوال یہ ہے, اسلام انسان کو کنزرویٹو کر دیتا ہے. یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کھانا ہے, یہ مت کھاؤ, یہاں جاؤ, یہاں نہیں جاؤ. یعنی انسان آزاد ہوتے ہوئے بھی ایک طریقے سے غلام ہوتا ہے. اس کا جواب میں کیا دوں اعتراض کرنے والوں کو؟ اس کا جواب دے دیں. کوئی شخص اپنے ملک کے اندر یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ یہ جگہ لی ہے تو اس کے ڈاکیومنٹ بھی بناؤ, یہ بلڈنگ بنے تو اس کے ڈاکیومنٹ بھی بناؤ, یہ سگنل ہے تو یہاں رک بھی جاؤ, یہ کمایا ہے تو ٹیکس بھی دو, یہ ملک میں نہیں لا سکتے ہو, یہ ملک میں لے جا سکتے ہو, یہ ملک میں منگوا سکتے ہو, اس ملک میں رہنا ہے تو یہ بول سکتے ہو, اس ملک میں رہنا ہے تو یہ نہیں بول سکتے ہو. رائٹ, یہ ملک کے اصول ہوتے ہیں, اور جو اس ملک کے اصولوں کو توڑتا ہے ڈیفینیٹلی وہ پنش کیا جاتا ہے. اسی طرح ادارے ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, پولیس ہوتے ہیں. اچھا, اب جس نے پولیس جوائن کی اس کو ڈریس لازم ہے یا عام آدمی کوئی پولیس کا لباس پہننا ضروری ہے؟ اونلی دا پولیس مین. اونلی دا پولیس مین. اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ اب یہ کریں یہ نہ کریں. جو قبول نہیں کر رہا اس کو تو نہیں, وہ تو پہلے ایمان تو لے آئے, اس کے بعد اس کے لیے رولز بیان کیے جائیں گے نا. رائٹ. تو ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. So likewise, when you become a Muslim, then there are restrictions, there are rules, there are laws. You can do this, you can't do this. This is jaiz, this is not jaiz. This is haram, this is halal. That is for your betterment. It's not that Islam is taking your freedom away from you.
because those type of restrictions are for everyone, even for non-Muslims in so many different departments. A non-Muslim is working for a company and he says, no, I'm a free man. But the company's policy is that lunch time is from 1 to 2. And he says, no, I don't feel hungry from 1 to 2. I want to have my lunch from 3 to 4. So the companies will say, okay, pack your bags and go work somewhere else. Because our rules are this and you have to follow the rules. That's for the betterment of the company and for you, for the better production. So these type of things cannot be seen as that we are not free or we are slaves. These things are for our betterment. Islam wants to make us good people so we can eat pure, we can wear pure, so we are able to worship our Creator. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا اور ان کی زندگیاں برباد ہوئیں. لائف اسٹائل ختم ہوا، فیملی برباد ہو گئی، اور ذہنی سکون ختم ہوا. فیملی انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈیمولش ہو گیا، ان کا کلچر ختم ہو گیا، ان کی ڈگنیٹی ختم ہو گئی، مطلب ایوری ختم ہو گیا. ان کو اب پتہ چلا کہ اسلام میں یہ تو ساری باتیں ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ سارے کچھ ہے. اس چیز کی تلاش نے بھی انہیں اسلام کے قریب کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ جو اسلام کے اندر جو خوبصورتی ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا یار ہم انسان آزاد، اسلام انسان کو انسان ہی بناتا ہے. کبھی بھی اپنے اسلام اور دین کی باتوں کو کبھی بھی ایسا کمپیریزن ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کچھ بہتر ہے اور ہم بہتر نہیں ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بزرگ کی بات بیان کرتا ہوں. کچھ غیر مسلموں نے آ کر ایک بہت زبردست اللہ کے ولی کے پاس اتنے خوبصورت انداز سے بات کی، اتنے ویل مینر سے انداز سے بات کی، اتنی اخلاقیات سے بات کی کہ یہ حضرت متاثر ہو جائیں کہ یار یہ کتنے زیادہ اخلاق والے لوگ ہیں. حضرت ان کی بات سنتے رہے، اور جب ان کی بات پوری ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں تمہارے انداز مسلمانوں والے ہیں. ڈی مورلائز نہیں ہونا. نہیں، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا حضرت نے کہ ان کے جتنے انہوں نے متاثر کرنے والے انداز اختیار کیے نا، ان کو صرف 2 جملے حضرت نے فرما دیا: آپ کے انداز یعنی تم نہیں ہو، یہ جو تم کر رہے ہو تم تو مسلمانوں کی نقل کر رہے ہو. وہ تو گئے نا، ساری محنت برباد کر دی ان کی. تو ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے. Because Shaitan is not so worried to destroy the character of non-Muslim because he has destroyed his faith already. Shaitan always tries his level best to destroy the character of a believer because he knows that he will enter paradise because of this belief. Next question. The question from Holland. میرا تمام علماء کرام سے سوال ہے، امت مسلمہ بحیثیت جسم سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اگزامپل دی گئی ہے حدیث پاک میں. ماشاءاللہ حدیث پاک میں کئی حدیثیں ملیں گی جن میں بہت خوبصورت اگزامپل کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے. یعنی آپ کے جسم میں کسی بھی جسم کے حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو وہ درد سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم اس سے نڈال ہو جاتا ہے. ہاتھ میں کٹ جاتا ہے تو پورے جسم اس کا پین فیل ہو رہا ہوتا ہے، چہرے پر کچھ اثرات آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کو جب تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف دوسرا مسلمان محسوس کرے گا. For example, now in Palestine, Muslims are in pain, they're suffering, they're becoming shaheed, they're losing properties, homes and everything. So all Muslims throughout the world, they are unhappy, they are in pain, they're feeling that pain of their brothers who are in Palestine. The one body means this is one brotherhood of the Muslims. The question from South Korea. میرا سوال مسلمانوں کو سلام کرتے وقت جھکنے کے بارے میں ہے. ہمارے ملک میں جب غیر مسلم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں، تو مسلمان کو سلام کرتے وقت جھکنے کا کیا حکم ہے؟
اور غیر مسلمانوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے جب وہ ایک دوسرے سے ملتے وقت جھکتے ہیں؟ غیر مسلموں پر تو اسلام کے احکام کی تو ہم بات کیا کریں گے، مسلمانوں پر جو اسلام کے احکام ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلا اجازت شرعی، بلا وجہ کسی مسلمان سے اتنا جھک کر سلام کرنا کہ اگر ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ And yes, if you are bending down to kiss someone's hand, then the reason is different. Reason is not just bending. Reason is to go down and kiss someone's hand. Like we kiss hands of pious people, our murshid, ulama. So that's fine. Even if the limit is to the limit of ruku, because you're not just bending. You are actually going down to kiss. But just bending and there's no kissing of hand involved, that's haram if it reaches to the limit of ruku. آئیے دیکھتے ہیں کہ یوگینڈا کے آنے والے ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ جی بردر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد جمعہ تاری ہے، میں یوگانڈا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جب ہم غیر مسلموں کو اسلام کی اچھائیاں بتانے کے لیے اپنی مسجد میں بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک شرط پر آئیں گے کہ جب آپ بھی ہماری عبادت گاہوں میں آ کر ہماری مذہبی باتیں سنو، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان کے عبادت خانوں میں جا کے ان کی باتیں سن سکتے ہیں یا نہیں؟ To their place of worship and attend their lectures, or we are not allowed? Not allowed. Jazakallah khair. Because we are Muslim and we are bound the proper instruction of Islam. Okay? And Islam don't give us permission, we go their palace. Mufti Sahab? Yes, we are Muslims and we believe in Islam with certainty. And we also know that whether it's a Christian or some other religions, they have distorted the message. They have changed the message. Many things are man-made and we are not allowed. And now after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's announcement of Nubuwah, every other religion is abrogated. So there's only one deen which everyone must follow, and that is Islam. So we will give them invitation, but we will not accept their invitation to go to their church or listen to their speeches. پرنسپلس جو ہوتے ہیں، اصول جو ہوتے ہیں، اسے کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مگر ہماری کچھ شرطیں، لائک ہم اتنا عرصہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اتنا عرصہ آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں مانی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں تو خود اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دینے آیا ہوں، آپ کو تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے۔ تو اس پر وہ نیگوشیٹ کرتے رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ کچھ کرتے کرتے یہ یہاں تک ہے کہ ٹھیک ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر، کیونکہ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارے سر اونچے ہو اور ہمارے پیچھے کا حصہ اوپر ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تسلیم نہیں فرمایا کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی بھی ان کی بات قبول نہیں فرمائی۔ فائنلی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے کچھ پرنسپلس ہیں جس میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنا کسی کے لیے بھی الاؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سیکنڈ کوسچن یہ بنے گا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ ہم کنوے کر دیں گے، کنوینس ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ کوسچن فرام ملاوی پلیز۔ میرا نام اسماعیل مدنی اتاری ہے، میں ملاوی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا ان کے گھر دعوت پر یا ان کی خوشی غمی شریک ہو سکتے ہیں؟ شکریہ۔ اور یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اس کو میں دین کے لیے قریب کر رہا ہوں یا کسی اور چیز کے لیے قریب کر رہا ہوں۔ اس میں
میری یہ درخواست ہے کہ کس سے قریب کرنا ہے اور کس کے یہاں جانا ہے کس کے نہیں جانا، اس کے لیے علماء مفتیان کرام سے مشورہ کر کے آگے بڑھے. پھر آگے بڑھتے بڑھتے ان کے جو دینی تہوار ہیں نا اس میں بھی مسلمان جانا شروع ہو جاتا ہے جیسا کبھی ہو رہا ہے، اور بہت پرابلم ہے، اور شریعت نے کئی چیزوں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے. لہٰذا مطلب کہ خود کو روکیں اور علماء مفتیان کرام سے مشورہ کریں پھر آگے بڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. The brothers from Spain with us. آئیے دیکھتے ہیں اسپین کے عاشقان رسول کیا کوسچن کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر فاروق اتاری ہے. میں اسپین سے ہوں. پرسوں میں نے اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال کیا تھا. سنت اور فقہ کو جاننے کے بعد پتہ لگا اسے لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ برادری کے امیر یعنی بڑے کو دے دیں جو کہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دے. تو جواب یہ تھا کہ اس طرح امیر کو دینا لازمی نہیں، لیکن ہماری برادری میں ایک امیر ہیں، لوگ اس امیر کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس زکوٰۃ کو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ برادری کے بڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ برادری میں کون ضرورت مند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور جنہیں ہم جانتے ہیں ان تک پہنچیں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں اور فائدہ بھی دیتا ہے اور برادری کو مزید متحد اور طاقتور بناتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سونے کے ذریعے ادا کرنی چاہیے. اب ہم ایسے وقت میں رہتے ہیں کہ جس میں ہم سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پہلے سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کیا ہمیں مسلمانوں کی پرانی کرنسی سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر استعمال کرنی چاہیے اور پیپر کرنسی سے بچنا چاہیے؟ Brother, you said other day that your sheikh is Sheikh Abdul Qadir Sufi, rahmatullah ta'ala alayh. I met him in South Africa. We spent quite a bit of time with him. He was Maliki. Actually, he followed Maliki fiqh. So his message that he gave to his murids exactly same what you are telling us, that he appointed amirs in different areas. We have an amir in South Africa. His name is Mr. Nana. If you met him at any time, you amir there and he's amir there. So in different countries, he appointed amirs, and they exactly follow the same system. They give zakat to amir, and then amir distributes to the deserving people. And they also pay zakat with gold. They have actually made their own plans to make coins of gold, of smaller size, bigger size. So this is how they distribute. So we have no problem with that. First of all, we are Hanafis, and he and his message comes from the Maliki fiqh. So we respect that. And secondly, to give zakat through amir in Hanafi fiqh is also okay, because you are appointing him as wakil. So he becomes the wakil, the agent. You're passing the agency to him. So he takes over your zakat money and then he distributes to the deserving people. So there's no problem with that. If any Muslims want to practice that way, that's also fine. If people want to go and pay directly to the deserving person, that's also fine. And according to the research of Imam of Ahlus Sunnah, Sayyidi Imam Ahmad Raza Khan, Fazil Barelvi Nawwarallahu Markadahu, who is a great jurist of fiqh Hanafi. So the currency, the notes, the zakat can be paid with that. So in subcontinent, particularly in India, Pakistan, most people follow that Hanafi scholar. The Sunni fraternity, they follow that great Hanafi scholar. He was a reformer.
he was a mujaddid. So it's a matter of different fiqh. So what you doing, we have no problem with that. What we are doing this side of the world, that's also fine. MashaAllah, MashaAllah. From, MashaAllah, take your mic and... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. میرا نام محمد اکامل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے مجھے کسی نے کہا کہ میں ایک شخص سے رابطہ کروں جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ فرانسیسی زبان بولتا ہے اور میں بھی یہی زبان بولتا ہوں. اس شخص نے مجھ سے انفرادی طور پر فرانسیسی شخص کو سمجھانے کو کہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. جب میں نے اس سے فون پر بات کی اور اسے سمجھایا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، تو مجھے لگا کہ وہ دولت کی وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اچھا مسلمان بننا اور جنت میں داخل ہونا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی دعوت جاری رکھنی چاہیے، یا جب ہمیں لگے کہ دوسرا شخص دولت کے لیے ایسا کر رہا ہے تو کیا ہم دعوت روک دیں؟ سب سے پہلے تو کیا کسی کا پوسٹ مارٹم کرنا کہ یہ اسلام کیوں قبول کر رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے؟ اگر کوئی ایک شخص آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہمیں اس کو مسلمان کر لینا چاہیے. ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے کہ وہ مسلمان کس کے لیے ہو رہا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. پھر بعض اوقات ہمارا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ہمارا ایک گیس ہوتا ہے کہ اس لیے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، مگر وہ گیس تو گیس ہی ہے، وہ ضروری نہیں ہے وہ درست ہو. تو دل پر حکم تو ہم نہیں لگا سکتے. Even if he has any other intention, for example, he wants to take financial help or medical help or whatever, maybe at the beginning he has some issues, but Allah subhanahu wa ta'ala will open his heart and he will embrace Islam in totality, full. پوسٹ مارٹم کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اس کو مسلمان کر دینا ہے. یہ ہمارا کام ہو گیا. اب ہدایت دینا، ہدایت پہ رہنا اور اس طرح کی تو وہ اللہ پاک کی مطلب اس کے اوپر ہے، مرضی کے اوپر ہے. ہم اپنا کام کر کے اپنا ثواب کھڑا کریں. یہ آئی تھنک کہ یہ کافی ہے. جی بالکل صحیح. He said I want to become Muslim. Make him read Shahada immediately without any delay. سبحان اللہ. اب کوسچن فرام میرا نام عبد الناصر ہے. میرا سوال یہ ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رب اپنا غضب فرماتا ہے اور اپنا عذاب نازل کرتا ہے؟ اللہ پاک کی رضا پانے والے جو عمل ہیں، قرآن کریم نے اس کے لیے دعا ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلنے سے اللہ پاک کی رضا ملتی ہے، اور جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا، اللہ کے جو نافرمان ہیں، ان کے راستے پر چلنے سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پر چلے گا وہ اللہ پاک کی رضا کا راستہ ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. تو کوسچن فرام انڈونیشیا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے جو غیر مسلم ویلفیئر کے کام کرتے ہیں جن سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو آخرت میں اس پر ثواب ملے گا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی دنیا میں مدد کی تھی؟ نان مسلم کو کسی بھی نیک عمل کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان ہوگا تو ہی ثواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جب ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی ثواب کی نہ سلسلہ ہے، نہ ثواب کی کوئی امید ہے، نہ ثواب کا کوئی سوال ہے. If you do not sow the seed
a plant will never come out, plant will never grow. So if there is no iman, then the thawab of the good deed is actually the fruit of that seed, and that seed is iman. The question from Nigeria. میرا نام عبد الناصر، میں نائجیریا سے ہوں. میرا سوال کسی حد تک نیپالی بھائی کے سوال سے ملتا جلتا ہے، جو کہ شرعی سزا کے حوالے سے ہے. مثال کے طور پر زنا کی بات کریں، یا ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی غلط فہمی مرتد ہونے کے حکم کے بارے میں ہے. اسلام ترک کرنے کی سزا قتل ہے. اس لحاظ سے ہم کیسے ایک شخص کو جسے اسلام بہت سخت اور شدت والا مذہب لگتا ہے ایک جامع جواب دے سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ کوشچن. اللہ پاک نے اس سزا کا بیان کیا ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا یہ، غیر شادی شدہ بدکاری کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے. اس کو کہتے ہیں حدود اللہ. حدود اللہ کے اسلامی سزاؤں کے کئی فائدے ہیں. اس میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ پروٹیکشن دیتی ہے سوسائٹی کو، پروٹیکشن دیتی ہے لوگوں کو. ناصر بھائی، کین آئی آسک یو سم کوسچن؟ اوکے، اسلام جس شخص کو سزا دے رہا ہے زنا پر، تو وہ سزا دے کب رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. وہ سزا تب دے رہا ہے کہ جب اس کا یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کو ایسے 4 لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس نے اس طرح ہی عمل کیا ہے جیسے سرما دانی میں سرمے کی سلائی داخل ہوتی ہے. ایسا شخص جو یہ عمل کر رہا ہے اس حال میں کہ اس کو 4 آدمی دیکھ رہے ہیں اور وہ رک بھی نہیں رہا ہے. کیا کہیں اس کی شرم باقی ہے؟ کہیں اس کی کوئی حیا یا اس کی کوئی غیرت یا اس کے اندر کوئی ایسی انسانیت باقی ہے؟ اگر وہ رہتا ہے تو کتنی عورتوں کی عزتیں برباد ہوں گی. جب اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے گا 4 گواہوں سے، موقع کے 4 گواہ کا لفظ ہے، 4 گواہوں سے جرم ثابت ہو جائے گا، اب اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اب اس کا رہنے کا نہیں ہے. جب یہ رہے گا تو یہ دنیا میں بہت تباہی پھیلائے گا. اسلام سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس بے شرم بے حیا انسان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، جیے گا تو لاکھوں کا جینا مشکل کر دے گا. حدود اللہ کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ گناہ کی لذت سے سزا جو ہے نا وہ زیادہ سخت ہونی چاہیے کہ اس کی لذت کو وہ ختم کر دے. پھر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کی سزا سب کو کافی ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب اسے یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک مجمع جمع ہو اور تم اس کو سزا دو اور تمہیں رحم نہ آئے. The world is also moving in this direction that serious crimes must be punished very seriously, because they are seeing the disaster that those serious crimes are causing in the society. For example, many countries are discussing and they're working out plans for the rapists, and they say no, we must finish them totally, kill them, because they're destroying the society. So the punishments that Islam talks about is to purify the society. And you can compare that if in any country, in any society, if the hududullah, the punishments of Islam are implemented, you will not see much crime there. As Islam has described the punishments for different crimes, if those punishments are implemented, your society, your country, your city, wherever you are, it will become pure. See, in the world, you know, if a person becomes a rebel,
of the state. What's his punishment? He must be eliminated. All countries almost have that rule. Now, this person is a rebel of the deen of Islam. He stayed in Islam. He's going to cause much bigger damages because people will say, oh, he was Muslim and now he left Islam. So Islam must be a very bad religion. So his harms would be very big. So before he reaches that level that he harms the deen of Allah, he should be eliminated. The Bangladesh brothers are here. آئیے بنگلہ دیش والوں سے سوال کرتے ہیں. میرا نام کوثر اتاری ہے. میں بنگلہ دیش سے ہوں. جس طرح اسلام میں عبادت کے بارے میں کافی معلومات دی گئی ہے اور اس کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں, کیا مذہب اسلام نے معاشرتی زندگی کے حوالے سے کوئی اہم ہدایت دی ہے؟ Quran explains every aspect of social life. You find in Quran Kareem we are ordered to forgive each other. We are ordered to respect our brotherhood. Innamal mu'minuna ikhwa. You will find the bayan of respecting and honoring and fulfilling the rights of parents and your kinship, your neighbors, poor, destitutes. You get all that, the matters of nikah, the rights of husband, wife, everything you will find. Tijarat. Yes, all business trading. Matters as well, trading, all that is mentioned in Quran Kareem. So your social life that you have to spend with people in society, everything is covered in Quran Kareem. SubhanAllah, MashaAllah. جی, question from Iran inshallah. میرا نام الحفیظ نعیمی ہے. میں ایران سے ہوں. میرا سوال یہ ہے, جیسے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیا اسی طرح ہمیں حدیث پر بھی یقین رکھنا چاہیے؟ یہ بھی کنفرم اللہ کے نبی کے ہی فرمان ہے؟ یہ قرآن سے ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت اتنی, اللہ پاک نے اس کا بھی ایسا اہتمام اور ایسا انتظام فرمایا کہ الحمدللہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ حبیب جو تمہیں دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اس آیت پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے, ورنہ قرآن کریم کے ارشاد پر عمل کیسے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے روکا اور کس چیز کا عطا کیا, یہ حدیث سے پتہ چلے گا. And this ayah Kareema tells us very clearly that ahadith are protected. Otherwise, in today's time, how would we practice upon this ayah if hadith is not protected? So, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, this kum, this pronoun includes each and every ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam till the day of Qiyamah. So we are receiving from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People who were in the past, they were also receiving. Those Muslims who will come in the future, they will also be receiving. And they all are receiving from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور بھی کئی وجوہات ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے جو حدیث کی ایسی حفاظت فرماتے رہے اور حدیث کے تعلق سے ایسا علم عطا کرتے رہے کہ الحمدللہ رب العالمین آج تک حدیثیں بہترین انداز سے ہمارے پاس محفوظ ہیں, جس پر ہم عمل کر کے قرآن پر بھی عمل کرتے, حدیث پر بھی عمل کرتے, کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ احکام تبھی بیان ہو سکیں گے جب قرآن حدیث, کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے. تو اس لیے حدیث کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے اپنی حکمت سے, اللہ پاک نے حدیث کی حفاظت کی بھی صورت بیان. ماشاءاللہ. اب یہ کیسے پروٹیکٹڈ ہوئی, اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا تو تقریباً آدھے گھنٹے کا بیان ہے. پورا اسماء اور رجال کا بیان آئے گا, حدیث کی حفاظت کا بیان آئے گا, امام بخاری کی سیرت کا بیان آئے گا, کس طرح حدیثوں کی چھان بین کی گئی یہ پورا بیان آئے گا, موضوعات حدیث کیا تھی اس کا بیان آئے گا, پھر حدیث حسن کیا, حدیث غریب کیا, حدیث صحیح کیا, حدیث غیر حسن کیا, پھر اس کی ڈیٹیل پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا, مطلب نہیں, یہ پورا موضوع ہی الگ ہو جائے گا.
تو اللہ پاک کی رحمت سے بہت زبردست اہتمام ہوا حدیث کی حفاظت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی عمر اتاری ہے. میں کینیا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے، ایک مرتبہ میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا کچھ لوگوں کو اسلام کی باتیں بتانے کے لیے. میں پہلے بھی وہاں 2-3 مرتبہ اسی سلسلے میں جا چکا تھا، پر اس بار آنر نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور داخل نہیں ہونے دیا. کہا کہ آپ یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا کروں؟ If person gets unhappy or is disturbed because you are going over and over, so you should not be going over and over. Take a longer break and also assess which time is better that he is not busy. Maybe he would not feel upset because you went to him at a time when there were no customers, or he was not busy, doing trade or making money. So you also as a muballigh have to see and plan and use your wisdom. اور بعض اوقات لوگ اس وجہ سے نہیں، بلا وجہ بھی کہہ دیتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا آنا ہی پسند نہیں ہے، تو وہ اللہ معاف کرے وہ پھر تھوڑا ڈس اپوائنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو ایسے میں دل بڑا رکھنا چاہیے. تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو وقت لیکن ہو جاتا ہے. ہونا ہر چیز لمٹ کے اندر چاہیے. Okay, the question from Sri Lanka. میرا نام تاجر منیر اتاری ہے. میں سری لنکا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر حق پر ہیں تو ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر یوں ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعداد میں زیادہ ہو گئے، ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے. ہمارا ایمان جو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرماتے تھے، مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت میں تم گرفتار ہو جاؤ گے. اس محبت دنیا اور محبت مال نے ہم کو کمزور کر دیا ہے. میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زہد اور ورع، یعنی کہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی کا بیان کیا. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکنی مٹی سے مکان لیپ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مکان لیپ رہا ہوں. فرمایا موت اس سے پہلے آ جائے گی. اس طرح کی کئی روایاتیں کتاب و رقاق کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے جب ہم عنوان اور اس کی جو شروحات ہم دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا کی محبتوں سے بہت دور رکھنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے کہ یہ دین کا کام کریں. یہ ان کو بہت کچھ کرنا ہے. اگر یہ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں آ گئے تو یہ وہ کام نہیں کر سکیں گے دین کے پھیلانے کا. اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں. تو چونکہ وہ ہم درس قرآن کا ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو یہ ہے کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں. جس وقت اللہ کی رحمت سے ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے، ہمارا ایمان قوی ہو گیا، اور تو اللہ پاک نے چاہا تو صورتحال بدل جائے گی. ہمارا سیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا. ماشاءاللہ آپ دنیا بھر سے جو یہاں پر آئے ہیں کراچی فیضان مدینہ میں، آئی ایم ریئلی اپریشیٹ یو. اللہ آپ سب کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے.